नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात। बच्चे, कल हमने अपना सबक शुरू किया था ईमानियात और इबादात में रसूलों पर ईमान, और हमने उसमें पढ़ा भी था अकीदा रिसालत के बारे में, नबी के बारे में, रसूल के बारे में। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट लेंगे और हमने उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की भी थी, लेकिन मैं दोबारा स्टार्ट ले रही हूँ। अंबिया और रसूलों पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल की जाती है। वो अपने माशरे के सालेह तरीन मतलब नेक, और मुत्तकी का मतलब है अल्लाह से डरने वाला। तो पेंसिल्स आप लोग अपने पास रख लें, मीनिंग्स आप लोग बुक पे अपने नोट किया करें। मुत्तकी इंसान होते हैं, हर किस्म के गुनाहों और लग़ज़िशों से मासूम और महफूज होते हैं। लग़ज़िशों का मतलब है बुराइयों। अल्लाह ताला की आयात इंसानों पर तिलावत करते हैं, उनको किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। किताब व हिकमत का मतलब है अक्लमंदी, दानाई। मीनिंग्स आप लोगों को शो भी हो रही है, मैंने उस वर्ड के अंडरलाइन भी किया हुआ है और उसके ऊपर मीनिंग भी लिखा हुआ है। इसी तरह आप लोग भी अंडरलाइन करेंगे और उसके ऊपर उसका मीनिंग लिखेंगे। उनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं और उनको रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी की तालीम देकर बुराइयों से पाक करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बच्चे इस पैराग्राफ में हम रसूल और नबी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पिछले कल लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था रसूल क्या काम करता है, पैगाम पहुंचाता है, और जिसके जरिए पैगाम पहुंचाया जाता है उसको रसूल कहते हैं। तो अल्लाह ताला के अहकामात ये लोगों को पहुंचाते हैं और उन पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल की जाती है और उनको मोज़ात मिलते हैं। ठीक है, मोज़ा उसे कहते हैं कि जिसको इंसानी अक्ल ना माने और वो काम हो जाए तो वो मोज़ा है, वो मोज़ा कहलाता है। तो रसूलों को, नबियों को मोज़ात भी मिलते हैं और अल्लाह की तरफ से उन पर वही भी नाजिल होती है, और वही उनके पास कौन लेकर आता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और वो ये नबी जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नेक और अल्लाह से डरने वाले लोग होते हैं। वो अपने माशरे के सालेह तरीन और मुत्तकी इंसान होते हैं और हर किस्म के गुनाहों से मासूम होते हैं, पाक होते हैं। और उनका क्या काम होता है, वो अल्लाह ताला की आयात पढ़कर सुनाते हैं लोगों को और उनको गलत कामों से, गलत बातों से, अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में उनको आगाह करते हैं और उनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। जिन पर किताब नाजिल हो, जिन पैगंबर पर, और अल्लाह ताला के अहकामात, सहीफे में जो अहकामात अल्लाह ताला की होते हैं वो उनको बयान करते हैं और उनको उनके गलत कामों से, उनकी बुराइयों से मना करते हैं और उनको रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी की तालीम देकर बुराइयों से पाक करते हैं। बच्चे, इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, दो चीजों से मिलकर बना है। क्या? एक जिस्म और एक रूह। जिस्म क्या है? जिसको खुराक की जरूरत होती है, और रूह को नेक अमाल की। और ये नेक अमाल हमें कौन बताते हैं? ये अल्लाह ताला के नबी बताते हैं कि कौन से अमाल नेक है, हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी की तालीम देकर उनको बुराइयों से पाक करते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल लज़ीना अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तर्जुमा की तरफ आ जाए। अच्छा जी बच्चे, तर्जुमा पेज नंबर 6 पे है, नेक्स्ट पेज कर लें। तर्जुमा है, अल्लाह ताला ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है। अल्लाह ताला ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है कि उन्हीं में से पैगंबर भेजा जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और उनको पाक करते हैं और उनको किताब यानी कुरान और हिकमत और दानाई सिखाते हैं, अक्लमंदी की बातें। हालांकि इससे पहले ये लोग सरी का मतलब है, अंडरलाइन भी किया हुआ है। क्या मीनिंग है इसका? जाहिरी, खुली, सरी गुमराही में थे। अच्छा जी, अब क्या अल्लाह ताला ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है, इसका क्या मतलब है
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اب دیکھیے میں مثال آپ کو دیتی ہوں. اگر آپ لوگوں کو ایک کلاس میں ایک کمرے میں تمام لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور ان کو بند کر دیا جائے اور نہ ان کے پاس آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, بالکل پیچھے سے لاک لگا دیا جائے اور آپ کو پھر یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں یہاں پر کس مقصد کے لیے بٹھایا گیا ہے, ہمیں یہاں کیوں بٹھایا گیا ہے, نہ آپ لوگوں کے پاس کوئی آئے نہ جائے, بس آپ لوگوں کو ایک جگہ پر بٹھا کے رکھ دیا ہو. تو یہی مثال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو دنیا میں اسی طرح چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مقصد بتایا کہ آپ لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے. جیسے پھر آپ لوگوں کی کلاس میں اگر ٹیچر آئے اس کے بعد ایک سبجیکٹ کا, تو آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہمیں یہ سبجیکٹ پڑھاتا ہے, یہ ہمیں اس میں اس چیز کے بارے میں ہمیں تعلیم دی گئی, آگاہی دی گئی, ہر سبجیکٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا چلتا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور ان کو مقصد بتایا کہ آپ لوگوں کو کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ مومنوں پر بہت بڑا کیا ہے, احسان ہے کہ انہی میں سے پیغمبر بھیجا. اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں انسان رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا, اور انہی میں سے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قریش کے معزز خاندان میں سے جو تھے, ٹھیک ہے نا, اور وہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ ان کو پہلے تبلیغ اسلام کرنے سے پہلے ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا, لوگ ان کی زندگی کے بارے میں واقف تھے. تو یہ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے پیغمبر بھیجا. ایک تو یہ بات کہ انسان کو انسان بنا کر ان کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں, جیسے اگر انسان کی بولی سمجھتا ہے نا, اگر انسان کو ہم جانور کے پاس بھیج دیں تو وہ اسی طرح بات سمجھ سکے گا یا انسان کی بات سمجھ سکے گا. تو یہی بات ہے کہ جس طرح ہم انسان ہیں تو ہمارے انسانوں کے پاس نبی جو ہے وہ بھی انسان ہی آئے ہیں, تو وہ ان کی بات اچھے طریقے سے سمجھ سکے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ مومنوں پر بڑا احسان ہے. اب کہ اگر زمین پہ جیسے کفار نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارے پاس انسان ہی کیوں آئے ہیں نبی بن کر, فرشتے کیوں نہیں آئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی جواب دیا ہے, وہ آپ لوگ آگے بھی پڑھیں گے کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو پھر وہ ان کے پاس جو ہے نبی بن کر آتے, لیکن زمین پر انسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا ان کے پاس. اور پیغمبر کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں. کس سے پاک کرتے ہیں؟ غلط کاموں سے, برائیوں سے, گناہوں سے پاک کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جو انسان کے فائدے کی باتیں ہیں, وہ کوئی بھی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ تمام, جیسے ہم قرآن مجید کو دیکھ لیں تو قرآن مجید میں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے کے بعد تک کے حالات بیان ہوئے ہیں, اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے, ہمارے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں, کیا حرام ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں, کن کاموں کو ہم کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی, کون سی چیزوں سے ہم دور رہیں گے تو ہم جہنم سے دور رہیں گے. تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبی جو ہے وہ اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو برائیوں سے, گناہوں سے پاک کرتے ہیں, اور ان کو حکمت و دانائی سکھاتے ہیں کہ جنت کیسے حاصل کرنی ہے, دوزخ سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے, کھلی ظاہری. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں بہت قسم کی برائیاں پائی جاتی تھیں. لوگ, عورتوں کا کوئی مقام حاصل نہیں تھا, شراب عام تھی, اور جو عورتوں کا یہاں تک کہ دیکھ لیں کہ عورتیں جو ہے مرد ایک دوسرے کے ساتھ عورتیں جو ہے بدل لیتے تھے کہ جو پسند نہیں آئی دوسری کے ساتھ چینج کر لی. ہر قسم کی غلط باتیں, برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں. اب آجے بچے نیکسٹ پیراگراف پہ, ضرورت و اہمیت. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ان کو گمراہیوں سے ان کو بچا لیا. اچھا جی, ضرورت و اہمیت آگے ہم ریڈ کرتے ہیں اس کو. اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی دنیاوی اور اخروی, دنیاوی کا مطلب ہے دنیاوی اور اخروی کا مطلب ہے آخرت کی زندگی میں فلاح و کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں ہے. بندگی کا مطلب ہے محبت, بندگی کا مطلب ہے عبادت, اطاعت اور بندگی میں ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے احکام کی تعمیل کا نام ہے. احکام حکم کی جمع ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے, ذریعہ طریقہ کیا ہے. انسان یہ کیسے معلوم کر سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کا حکم دیا ہے اور کن سے منع کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسانی فطرت اور عقل سلیم کا کیا مطلب ہے؟ اچھی سوچ، سمجھنے کی قوت انسان کے لیے اچھا رہنما ہے، جس سے وہ اچھے اور برے کاموں میں تمیز کر سکتا ہے۔ تاہم بہت سے امور ایسے ہیں، امور امر کی جمع امور کام، جن میں انسان وحی کی تعلیمات کا محتاج ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کی سوچ اور رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، فرق ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھی انسان اپنی عقل سے کامیابی کے راستے کا تعین نہیں کر سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح ایک انسان اپنی پیدائش اور خلقت کا مطلب ہے پیدائش اور میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اسی طرح انسان کو دنیاوی اور اخروی زندگی میں فلاح و کامیابی پانے کے لیے تعلیمات وحی کی ضرورت ہے۔ اب بچے، یہ ضرورت اور اہمیت کیوں پڑتی ہے کہ نبی آئیں اور وہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی جہاں پر جس علاقے میں، قوم میں، قبیلے میں جہاں پر جو برائی پائی جاتی تھی، تو ان کو جب ان کے پاس علم نہیں ہوتا تھا، تاکہ وہ کل یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں فلاح و کامیابی پانے کے لیے اس کو کیا کام کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ ہم اس کے احکام کو مانیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احکامات، میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا بنیادی ارکان اور بنیادی عقائد کے بارے میں۔ تو بنیادی ارکان کون سے ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو یہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات مانیں گے، ان پر عمل کریں گے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے؟ تو انسان یہ کیسے معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کا حکم دیا ہے، ہمیں کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے؟ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے جس سے وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک چیز کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، لیکن بہت سے کام ایسے ہیں، بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اس کو انسان کو اللہ کی وحی کی تعلیمات کا محتاج ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے بتاتا ہے، کس کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے۔ اور انسان دیکھیں مختلف، ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، تو جو اگر کوئی ہم کسی سے مشورہ بھی کریں تو ایک اپنی طرف سے مشورہ دے گا، دوسرا کوئی اور مشورہ دے گا، تو مختلف ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ ایک جیسے تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ تو جس طرح انسان اپنی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ دنیا میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کے اندر روح پھونکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کو دنیا میں بھیجتے ہیں، اور جس طرح اس کو اپنے آپ پر، جیسے انسان کو پیدائش پر، اس کو موت پر، اس میں اللہ کا اختیار ہے، تو اسی طرح آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کامیابی پانے کے لیے اس کو تعلیمات وحی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی احکامات بتائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں کون سے کاموں میں ایسے وہ کروں گا کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو سکوں اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے احکامات، اور یہ نبیوں کو بتائے جاتے ہیں، اور نبی جو ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ ان پہ وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر لوگ جو ہیں اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تو اس پہ اور اس کو سوچتے ہیں کہ یہ واقعی جو نبی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ سچ کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں نبی بتاتے ہیں۔ اب آگے آ جائیں ختم نبوت۔ ختم نبوت پہ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ بھی قائم کیا ہے۔ نبوت اور رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور یہ تعلیمات قرآن مجید اور سنت نبوی کی صورت میں محفوظ ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب باپ مر جاتا تو اس کا عہدہ، اس کی وہ پوسٹ اس کے بیٹے کو مل جاتی، ٹھیک ہے۔ اور ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی ہمارے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں کہ وہ آخری نبی ہے تو قرآن مجید میں تقریباً 100 آیات میں اس کا ذکر ہے، 100 آیات میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور تقریباً 210 احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اپنے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں، تو 100 آیات میں ذکر ہے اور 210 احادیث میں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرینہ اولاد بیٹے عطا کیے، 3 بیٹے عطا کیے، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے تھے۔ یہاں پر اس آیت کی طرف آئیں کہ تمہارے مردوں میں سے، مرد کا مطلب کہ جب وہ بلوغت تک بالغ نہیں ہوئے تھے، چھوٹی عمر میں، کیونکہ عرب والے جو تھے کفار لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا بھی تانا دیتے تھے کہ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بیٹے عطا کیے، لیکن چھوٹی عمر میں فوت وہ اس لیے ہو جاتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کرنا تھا، تو پھر اگر ان کے بیٹے ہوتے تو لوگ پھر ان کو نبی مان لیتے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کرنا تھا، اور قیامت تک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہی عمل کرنا ہے، اور اسی تعلیمات کے بارے میں یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک چیز کیا ہے؟ قرآن، اور دوسری میری سنت۔ اب اس آیت کے حوالے سے بھی میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن کر دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہے کہ جن کا ذکر باقاعدہ نام لے کر صراحت کے ساتھ کھلا ظاہری نام لے کر سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے، اور حضرت زید کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا لیا، کیونکہ یہ حضرت زید جو تھے یہ شریف عرب زادے تھے، اور کوئی ان کو پکڑ کے لے آیا اور بازار مکہ میں ان کو بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ نے ان کو خریدا تھا، پھر جب حضرت خدیجہ کا نکاح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو پھر انہوں نے ایز اے گفٹ تحفہ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید کو دے دیا۔ تو پھر جب ان کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تو وہ ان کو لینے کے لیے آئے، تو پھر جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ان کے فادر نے، ان لوگوں نے، کہ آپ معاوضہ لے لیں اور ہمیں واپس کر دیں حضرت زید کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بلا معاوضہ ان کو لے جائیں اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت زید سے پوچھا گیا تو حضرت زید نے کہا کہ مجھے یہ اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے ہیں، تو پھر وہ حضرت زید جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے، تو پھر لوگ جو ہے ان کو زید بن محمد کہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کرنا تھا، اور تو یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی کہ محمد سے یہ نہ ہو کہ لوگ پھر ان کو حقیقی بیٹا مانے، کیونکہ وہ ان کو منہ بولا بیٹا تھا، اور عرب میں یہ بھی رواج تھا کہ جب کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا، اڈاپٹیڈ چائلڈ جس کو کہتے ہیں، اگر اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا پھر وہ اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے کہ بالکل یہ حقیقی بیٹا، اور اس کو وہی حقوق سب کچھ وہی حاصل تھے کہ جو حقیقی بیٹے کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات، ایک جاہلانہ رسم یہ ان کی ختم کرنی تھی عرب کی، اور ساتھ میں یہ بات بھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں پھر نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد پھر ان کو زید بن حارثہ کہنے لگے، ان کے اپنے نام سے پکارنے لگے۔
تو یہ ختم نبوت کے بارے میں نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ کل ہم آگے پھر مزید پڑھیں گے رسولوں پر ایمان کے بارے میں. تو بچے آپ لوگوں نے اسی کو ریڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے میننگز بھی لرن کرنے ہیں. اور انشاءاللہ پھر کل مزید ہم لیکچر کریں گے. اللہ حافظ.